डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम जनाब, नए व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो ये व्लॉग जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर मैं गाड़ी के अंदर बैठ के बना रहा हूँ, उसकी वजह कि ये जनवरी का महीना है कनाडा में, और आपको पता है कि बाहर बड़ी ठीक ठाक सर्दी है और विंड चिल इफेक्ट भी होता है। बट एनीवे, तो जो आज की वीडियो है बुनियादी तौर पे इसमें मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कनाडाज़ हेल्थ केयर सिस्टम। और बुनियादी तौर पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे भी फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती है, क्योंकि कनाडा में मैं ख़ुद भी इस हेल्थ सिस्टम से फ़ायदा उठा चुका हूँ एज ए पेशेंट। तो जो आपकी फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है वो बुनियादी तौर पे सुनी सुनाई चीज़, जिसको हियर से कहते हैं, उससे ये बहुत मुख्तलिफ होती है। तो जो भी मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा बुनियादी तौर पे मेरी पर्सनल रिसर्च है, मेरा ज़ाती तजर्बा है जो इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि कई साल तक मैं इस सिस्टम एज ए पेशेंट जो है मैंने गुजारे हैं, और फिर अल्लाह के फजल से मैं सेहतयाब भी हुआ। वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से बात करते हैं। इसमें जनाब, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ और कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम की जो इकाइयाँ हैं, जो इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में बात करूँ, आपसे वही दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। उससे ये होगा कि एक हौसला अफजाई होगी, और प्लस ये कि जिस तरह का मैं ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आपके लिए डेवलप करता हूँ सब कुछ, तो उसमें मुझे ज़ाहिर बात है काफ़ी इनकरेजमेंट मिलेगी। तो जनाब, अब कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसकी इकाइयाँ हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा कि आपको पता चले कि बुनियादी तौर पे ये पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये सिर्फ कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस नहीं करता, बल्कि इसकी सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, सेवरल कंपोनेंट्स हैं। तो उन कंपोनेंट्स के हवाले से जो पहली चीज़ है, ये मैं ओंटारियो के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, और अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो मोर लेस ये सिस्टम आपको बाकी प्रोविंसेस में भी कनाडा के मिलेगा। लेकिन जिसमें मैंने बात की, मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस कर रहा है, सिंस आई लिव इन ओंटारियो, तो मैं सोचा कि ओंटारियो स्पेसिफिक बात आपसे की जाए ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जनाब, जो पहली चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके जहन में होनी चाहिए वो ये है जिसको OHIP कार्ड हम कहते हैं, ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम कार्ड। तो बुनियादी तौर पे ये जो OHIP कार्ड होता है, जब आप एज ए न्यू इमिग्रेंट यहाँ पर लैंड करते हो तो विद इन 90 डेज आपको, थोड़ा बहुत जल्दी भी मिल जाता है कभी, आपको ये एक कार्ड मिल जाता है। ये ग्रीन कलर का एक कार्ड होता है, इस पर आपकी पिक्चर और आपके क्रेडेंशियल्स यानी आपकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस नंबर वगैरह, वो सब इस पर दिया होता है। और बुनियादी तौर पे ये इंश्योरेंस जो है ये गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो आपके बिहाफ पे पे करती है। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, किसी डॉक्टर को उससे कहते हैं आप मशवरे के लिए कंसल्ट करते हो, या आप किसी लैब में जाके अपना कोई ब्लड वर्क करवाते हैं वगैरह वगैरह, तो जो OHIP कार्ड है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ओंटारियो के हेल्थ केयर सिस्टम का। अच्छा जनाब, एक और जो दूसरा इसका एलिमेंट है हेल्थ केयर सिस्टम का, उनको हम वॉक इन क्लिनिक्स कहते हैं कनाडा में। वॉक इन क्लिनिक्स का मतलब ये, जैसा नाम से आपको अंदाजा है कि एज ए पेशेंट आपको कोई अगर डॉक्टर से मशवरा लेना है, आप इनको जनरल प्रैक्टिशनर्स कहते हैं, तो यू कैन सिंपली वॉक इन। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में लोगों ने अपने यहाँ पर फैमिली डॉक्टर्स रखे होते हैं। फैमिली डॉक्टर्स रखने से मुराद ये है कि आप उन वॉक इन क्लिनिक्स में जो डिफरेंट डॉक्टर्स बैठते हैं, आप किसी एक के साथ एनरोल हो जाते हैं, ताकि आपकी जो पूरी हिस्ट्री है कि आपके कौन से जो रेगुलर चेकअप्स होते रहे हैं, बाकी चीज़ें, वो सारे का सारा रिकॉर्ड उनके पास रेडली अवेलेबल हो, और डॉक्टर जो है वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करना है या कहीं और। तो अब ये जो वॉक इन क्लिनिक्स होते हैं, ये बुनियादी तौर पर आपको मुख्तलिफ मार्केट्स में या जो आपके शॉपिंग मॉल्स हैं उसके अंदर आपको मिलते हैं। और ये अगर सिर्फ मैं मिसिसागा के हवाले से बात करूं तो 50 आपको इस तरह के यहाँ पर ये वॉक इन जो क्लिनिक्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे भी आपके सामने ये लिखा हुआ है विंस्टन चर्चिल मेडिकल सेंटर, और नीचे लिखा हुआ है फैमिली प्रैक्टिस एंड वॉक इन क्लिनिक, वाइट कलर का। तो बुनियादी तौर पर ये भी एक वॉक इन क्लिनिक है, और यहाँ पर भी मुख्तलिफ डॉक्टर्स बैठते हैं, जिसमें जनरल प्रैक्टिशनर भी बैठते हैं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट भी बैठते हैं अगर अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह के वॉक इन क्लिनिक्स जो हैं आपको हर जगह पे ओंटारियो में मिल जाएंगे, कनाडा के अंदर मिल जाएंगे, और आप सिंपली यहाँ पर वॉक करके जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे, और अगर अभी आप रजिस्टर नहीं हुए तो तब भी जो ड्यूटी डॉक्टर मौजूद है वो आपको देखेगा उस OHIP कार्ड के अगेंस्ट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ठीक है जनाब। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट योर डिजीज़। तो अगर आपको कोई भी खांसी जुकाम इस तरह की माइनर चीज़ हो रही है, तो आप सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर या वॉक इन क्लिनिक का ही जो है वो वहाँ पर आप जाते हैं, और फिर वहाँ पे अपना सारा चेकअप करवाते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो चलते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहता हूँ अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है जनाब। तो जनाब, अब दूसरा जो एलिमेंट है इंपॉर्टेंट, डॉक्टर साहब को तो आपने दिखा दिया, डॉक्टर साहब को आपने दिखा दिया,
اب خدا نخواستہ آپ اس تشخیص کے نتیجے میں آپ کو جو ڈائگنوسس کیا گیا آپ کو سرٹن میڈیسن ریکوائرڈ، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب کیا یہ میڈیسنز بھی فری ہیں اس اوہپ کے کارڈ کے اندر کورڈ ہیں؟ تو اس کا جو براڈ آنسر ہے وہ تو یہ کہ دے آر ناٹ کورڈ. لیکن اونٹیریو کے اندر اور جس میں اور پروونسز میں بھی چلتے ہیں پروگرام، دو بڑے امپورٹنٹ پروگرام ہیں جو اس میں چلتے ہیں. ایک ہے اونٹیریو ڈرگ بینیفٹ. یہ بنیادی طور پہ 65 ایئرز اینڈ ابو ایج کے جن کو سینئر سٹیزن ہم کہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ پروگرام نکالا ہوا ہے. اس پہ ان کو یہ میڈیسنس کے اوپر سبسٹینشیل ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون انکم لیول اینڈ ایوری تھنگ. اور ایک جو ایک اور پروگرام جو ہے وہ ٹریلیم ڈرگ بینیفٹ ہے. ٹریلیم ڈرگ بینیفٹ جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایج تو 65 ایئرز نہیں ہے یا فار ادر ریزنز وہ ڈرگ بینیفٹ کا اس طرح بینیفٹ نہیں اٹھا سکتے، تو اس پروگرام کے تحت وہ لو انکم کی وجہ سے اپلائی کر سکتے ہیں. ایئرلی بیسس پہ ان کو آن لائن ایک پروسیجر ہوتا ہے، آپ اپلیکیشن دے دیتے ہیں بیسڈ اپون یور جو آپ کی ٹیکس ریٹرن ہوتی ہے اس کے بیس پہ وہ آپ کے انکم کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو کچھ ڈیڈکٹیبل کے ساتھ آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ڈیڈکٹیبل سے کیا مراد ہے کہ وہ کہیں گے جناب کہ آپ کی جو ٹوٹل ہاؤس ہولڈ انکم ہے جس میں آپ کے جتنے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، آپ کے بچے، آپ کی وائف وغیرہ وغیرہ، تو جو آپ کی انکم کا لیول ہے فرض کریں اس پہ کہتے ہیں جی آپ کے کیس میں آپ کا $1000 سال کا ڈیڈکٹیبل بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ $1000 تک آپ نے میڈیسن کی پیمنٹ کرنی ہے. $1000 سے زیادہ اماؤنٹ جب ہو جائے گی تو باقی جو ہے وہ آپ کو ساری کی ساری میڈیسن فری ہوگی. تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ پروگرام ہے جو اسے کہتے ہیں اونٹیریو کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ دو پروگرام بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے جب آپ اسے کہتے ہیں کینیڈا میں لینڈ کریں ایز اے نیو امیگرینٹ، یا بھی آپ ریسنٹلی ایز اے نیو امیگرینٹ آئے ہیں، یو آر ایکسپلورنگ ڈفرینٹ آپشنس. تو جناب اس میں ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ ہے، جب میڈیسنس کی ہم بات کرتے ہیں تو میڈیسنس دو طرح کی یہاں پر چلتی ہیں. ایک جن کو ہم پریسکرپشن بیسڈ میڈیسنس کہتے ہیں، اس کا مطلب کہ ڈاکٹر نے وہ پریسکرائب کی ہوئی ہیں، تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جناب وہ کارڈ میں کور نہیں ہے. ہاں لیکن جو اونٹیریو ڈرگ بینیفٹ وغیرہ پروگرام ہے یا ٹریلیم بینیفٹ پروگرام اس کے تحت آپ کو وہ مل سکتا ہے ڈیپینڈنگ آن یور انڈیویجول سرکمسٹانسز. ایک اور طرح کی میڈیسن جن کو ہم کہتے ہیں اوور دا کاؤنٹر میڈیسن جو ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کسی بھی ڈرگ سٹور میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو جناب کہتے ہیں کہ ہیڈ ایک کے لیے کوئی میڈیسن چاہیے، جی نزلہ زکام نارمل ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں ٹالینول ایسی کوئی چیز پکڑنی ہے، یا آپ کہتے ہیں جناب کوئی ہلکی پھلکی انجری آ گئی ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے تو میں نے جناب اس کے لیے کوئی میڈیسن پکڑنی ہے، یا کوئی آئی ڈراپس پکڑنے ہیں آپ نے، کوئی ایئر ڈراپس پکڑنے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان سب کو ہم اوور دا کاؤنٹر میڈیسنس کہتے ہیں. یہ میڈیسنس فری نہیں ہوتی ہیں، یہ نہ آپ کے اوہپ کارڈ میں کورڈ ہے نہ ادروائز، تو یہ آپ نے اپنی جیب سے ہی پے کرنا ہوتا ہے. اور یہاں پر اگر ہم اونٹیریو کے ریفرنس سے بات کریں تو جو ایک بہت بڑا جو فارماسیوٹیکل چین جو چلتی ہے، جو تمام میڈیسن پرووائڈ کرتی ہے، اس کو شاپرز ڈرگ مارٹ کہتے ہیں. شاپرز ڈرگ مارٹ، یہ آپ دیکھیں میں ابھی آپ کے سامنے شاپرز ڈرگ مارٹ لکھا ہوا ہے. تو یہ وہاں پر جہاں کلینک میں بات کی ونسٹن چرچل جو کلینک ہے اس کے ساتھ ہی اتنا بڑا شاپرز ڈرگ مارٹ بھی ہے. تو جناب آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کو دکھایا یا ڈاکٹر صاحب کو دکھایا اور پریسکرپشن پکڑی اور آپ سیدھے شاپرز ڈرگ مارٹ میں چلے گئے، تو ہر چیز انہوں نے بالکل کلوز رینج میں رکھی ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. تو شاپرز ڈرگ مارٹ کا نام جو بندہ بھی کینیڈا میں رہ رہا ہے اس کو ضرور پتہ ہوتا ہے میڈیسنس کے حوالے سے. یہاں پہ اور چیزیں بھی ملتی ہیں اگر آپ یعنی اورل ہائیجین کی بات کریں وغیرہ وغیرہ، جس طرح ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہیں ایسی چیزیں، لیکن بنیادی طور پہ یہاں پہ آپ کو ساری کی ساری جو میڈیسنز ہیں، پریسکرائبڈ میڈیسنز یا اوور دا کاؤنٹر میڈیسنز، وہ آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں. تو شاپرز ڈرگ مارٹ ایک بڑا امپورٹنٹ نام ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس حوالے سے. اچھا، میڈیسنس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ اوور دا کاؤنٹر میڈیسنس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، جو اگر آپ کی انکم ایک سرٹن تھریش ہولڈ سے اوپر ہے تو آپ وہ ڈرگ بینیفٹ کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو پھر تو آپ کے لیے خرچہ پڑ گیا. لیکن اس کا بھی ایک حل ہے، آپ کے لیے سارا خرچہ نہیں پڑتا، کیونکہ جب آپ اپنی اینول پرسنل انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو جو آپ نے میڈیسن کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے اور اس طرح کے میڈیکل ٹیسٹ جو کور نہیں ہے، فزیو تھراپسٹ کو دکھا دیا کچھ اور، تو وہ سارے کے سارے آپ کے لیے ٹیکس ڈیڈکٹیبل ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک سال میں $2-3-4,000 خرچ کر بھی دیے ہیں، خدا نخواستہ آپ کے کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، تو جب آپ ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تو یہ سارے کا سارا خرچہ آپ اپنی انکم میں سے مائنس ہو جائے گا اور آپ اس کے اوپر انکم ٹیکس ادا نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک اسے کہتے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو جناب ایک اور جو ریلیٹڈ کمپوننٹ بڑا امپورٹنٹ ہے ہیلتھ کیئر سسٹم میں، وہ ڈائگنوسٹک امیجنگ سینٹرز ہوتے ہیں.
اور یہاں ڈائگنوسٹک امیجنگ سینٹر میں بھی ڈفرینٹ ٹائپ کے میڈیکل ٹیسٹ آپ کے ہوتے ہیں، جس طرح سی ٹی اسکین ہو گیا ہے، MRI ہو گئی، الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، ایکس رے ہو گیا وغیرہ وغیرہ. یہ ہاسپٹلس کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے بات کی کہ واک ان کلینکس کے کلوز بھی ان مارکیٹس کے اندر بھی یہ سب کے سب موجود ہوتے ہیں، تاکہ پیشنٹس کے لیے کوئی ایسی پرابلم نہ ہو، اور جس جگہ پہ بھی ڈیٹ اویلیبل ہے، ٹائم اویلیبل ہے، لوگ جائیں اور یہ جو امپورٹنٹ میڈیکل ڈائگنوسس ٹیسٹ ہیں یہ امیڈیٹلی کروا لیں. مثال کے طور پہ میرے سامنے دیکھیں ایکسٹرا الٹرا ساؤنڈ لکھا ہوا ہے کریڈٹ ویلی، تو یہ بھی ایک ڈائگنوسٹک امیجنگ سینٹر ہے جو انہوں نے یہاں پر کھولا ہوا ہے میڈویل سینٹر میں. تو اگر آپ کریڈٹ ویلی ہاسپٹل نہیں جا سکتے یا کسی اور دور جگہ، تو یہاں پہ آپ کے سارے یہ ٹیسٹ ہو جائیں گے جس میں ذکر کیا، جس میں آپ کے یہ میجر ٹیسٹ جو ان سے سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے وغیرہ شامل ہیں. تو یہ سب چیزیں انہوں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں انہوں نے یہ پوری جو میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں ان کو اس طرح اسپریڈ آؤٹ کیا ہوا ہے ہر جگہ پہ، تاکہ لوگ جو سے ایک جگہ پہ رش بھی نہ ہو اور لوگ ہر چیز جو سے بآسانی وہ اس کو اچیو کر سکیں. ایک اور چیز جناب جو بڑی امپورٹنٹ ہے، ظاہر بات ہے جب ہم ہیلتھ کیئر سسٹم کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ہے آپ کے بلڈ ورکس، اور جو آپ اپنا ڈفرینٹ ٹیسٹ کرواتے ہیں. ڈاکٹر جب آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو وہ پھر آپ کے لیے وہ بلڈ ورک جو ہے بڑے ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سجیسٹ کرے گا، تاکہ آپ کسی کلینک میں جا کے اپنے بلڈ کا سیمپل دیں، اور پھر اس کے بیس کے اوپر وہ سارے کے سارے اس کے جو کیمیکل کمپوزیشن ہے ان کو ایگزامن کر کے وہ ڈائگنوسس کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو جیسا میڈیسنس کے لیے آپ کو شاپرز ڈراگ مارٹ کا نام یاد رکھنا ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ کو یعنی بلڈ ورکس کے لیے آپ کو لائف لیبس کا نام یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ لائف لیب تھرو آؤٹ کینیڈا میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی ڈفرینٹ پروونسز میں، آنٹیریو میں بھی، سسکیچوان کے اندر بھی، دوسرے پروونسز کے اندر بھی. تو یہاں پر آپ یہ اوہپ کارڈ میں کورڈ ہے، آپ جائیں گے اپنا بلڈ ورک کروائیں گے، اور کوئی بھی اگر آپ نے خدا نخواستہ اگر آپ کو سے یہ شک ہے کہ جی آپ ڈائبیٹک تو نہیں ہو گئے، اس کے لیے آپ بلڈ ورک کروا رہے ہیں، یا آپ کو مثال کے طور پہ کوئی کڈنی کی ایشو ہے، آپ کو کوئی ہارٹ کی ایشو ہے، آپ کو کوئی جانڈس وغیرہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، لیور کی ایشوز ہیں اینڈ سو آن. تو ہر طرح کا جو بلڈ ورک ہے وہ یہ لائف لیب کے اندر کورڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس وقت میں کھڑا ہوں، سامنے آپ کو یہ میڈوویل پروفیشنل سینٹر نظر آ رہا ہے. اس کے اندر وہ لائف لیب بھی موجود ہے اور باقی بھی میڈیکل پریکٹیشنرز بیٹھتے ہیں. تو آپ اس طرح کے کسی بھی پروفیشنل سینٹر میں جا سکتے ہیں، وہاں پر لائف لیب کا بھی کلینک ہوتی ہے، اور وہاں کلینک میں آپ اپنا بلڈ کا سیمپل دے سکتے ہیں، اور اکارڈنگلی پھر وہ آپ کا جو ڈائگنوسس ہے وہ رپورٹ آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی. اگر آپ نے آن لائن اکاؤنٹ بنایا ہے، اور آپ کے جو ڈاکٹر ہے، چاہے وہ اسپیشلسٹ ہے یا وہ آپ کا جو جنرل پریکٹیشنر ہے، اس کے پاس وہ رپورٹ آٹومیٹکلی پہنچ جائے گی. تو یہ بھی اس کا ایک بڑا کینیڈا کے ہیلتھ کیئر سسٹم کا بڑا امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ ہے، لائف لیبس. ایک اور چیز جناب جو اکثر ملکوں میں فری نہیں ہوتی، یعنی اس میں کور نہیں ہوتی ہے آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں، وہ ڈینٹل کیئر ہے. تو کینیڈا کے اندر بھی مور لیس یہی سچویشن ہے کہ ڈینٹل کیئر ایز سچ کور نہیں ہے، انلیس کہ آپ کے انکم لیول بہت لو ہے تو آپ کو سرٹن بیسک لیول کی جو ڈینٹل کیئر ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. لیکن انٹرسٹنگلی ریسنٹلی یعنی پچھلے سال گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب وہ یہ جو بیسک ڈینٹل کیئر ہے، جس میں آپ کے یہ ایشوز آ جاتی ہیں، کوئی آپ کے کیوٹیز ہیں وہ کرنی ہے، فل اپ کرنی ہے، کوئی آپ کے اور اس طرح کی ٹیتھ کی پرابلم ہے کہ اس کو ٹوتھ کو پل آؤٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے انہوں نے جو 12 سال تک کے بچے ہیں ان کا تو انہوں نے فری کر دیا ہے. اس کے لیے بھی ایک انکم تھریش ہولڈ ہے اباؤٹ $90,000 کا. اس میں میجورٹی لوگ 80-90% لوگ کورڈ ہیں کیونکہ اتنی اماؤنٹ وہ کما نہیں رہے ہوتے. اور سبسیکوینٹ ایئرز میں آگے یہ جس کرنٹ ایئر 2023 آ گیا اور پھر 24 آنورڈ وہ اس کو بینیفٹ کو ایکسٹینڈ کریں گے بڑی ایج کے لوگوں کے لیے بھی، 18 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی. تو یہ بھی یعنی آپ سمجھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا جو یونیورسل ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے کینیڈا کا، اس کے اندر ڈینٹل کیئر کو بھی یہ اب شامل کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو کینیڈا آنے کی پلان کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پر وہ لوگ جو کینیڈا میں ہے ان کا انکم لیول اس طرح نہیں ہے اور وہ شاید ڈینٹل کیئر کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو جناب کینیڈا کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں جو پرائیویٹ کلینکس ہیں ان کا بھی رول ہے. جیسے سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ فزیو تھراپی کا بلو کلر کا آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے. تو اس طرح کے فزیو تھراپی کی ٹریٹمنٹ یا اور جو میں نے بتایا تھا ایون جو آئی اسپیشلسٹ بھی ہے وہ اس میں کور نہیں ہوتی او ہپ میں. تو بٹ اینی وے آپ اس طرح کے پرائیویٹ سینٹر میں جا سکتے ہیں. موسٹلی لوگوں نے میڈیکل انشورنس لی ہوتی ہے یا ان کے امپلائر نے انشورنس ان کے لیے خریدی ہوتی ہے. تو اس طرح کی پرائیویٹ جو ٹریٹمنٹس ہیں جو او ہپ کارڈ میں کور نہیں وہ اس طرح کور ہو جاتی ہیں. ادروائز آپ ان کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں ایکسپینس کے طور پہ کلیم کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی ٹیکس لائبلٹی بھی کم ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اس وقت جناب میں کریڈٹ ویلی ہاسپٹل کے اندر کھڑا ہوں، اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر ساری کی ساری یہ ان کی جو
ایمبولینسز ہے وہ بھی کھڑی ہیں اور سب کچھ. تو یہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے اس کا مسیساگا کا. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں یہ ساری اوپر پارکنگ ہے اور ساری نیچے بھی گراؤنڈ میں بھی اور اوپر بھی ساری پارکنگ ہے, اور اس میں یہاں پہ ڈاکٹرز کے سارے آفسز بھی ہیں, آپریشن تھیٹرز, ایوری تھنگ. اس ہاسپٹل کے حوالے سے جو ایک بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو جو او ہپ کارڈ کا میں نے ذکر کیا تھا اس کے ریفرنس سے آپ کو جو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے, چاہے آپ نے ڈائگنوسٹک امیجنگ سینٹر میں آنا ہے وہ یہاں ادھر بھی موجود ہے اس کے اندر, آپ نے خدا نخواستہ کسی سرجری کے سلسلے میں آنا ہے, ہاسپٹلائزیشن آپ کی ہونی ہے, ایوری تھنگ از کورڈ انڈر او ہپ کارڈ. اور یہاں پر جو میں کہہ سکتا ہوں کہ ورلڈ کلاس جو ان کے اسپیشلسٹ ہیں وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں, کیونکہ میں خود یہاں پر انڈر ٹریٹمنٹ رہا ہوں ہاسپٹل میں, اور جیسے میں نے بات کی کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اور اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر آپ ہر طرح کی جو میڈیکل فیسلٹی آپ سوچ سکتے ہیں بیسٹ پاسبل ان دا ورلڈ, وہ آپ کو اس طرح کے ہاسپٹل میں کینیڈا میں بآسانی مل جاتی ہے, اینڈ وداؤٹ میکنگ اینی پیمنٹ, بیکاز دس آل از کورڈ انڈر یور اونٹیریو ہیلتھ انشورنس پروگرام. یعنی ایون جب آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں آپ کو جو کھانا وغیرہ ملتا ہے, میلز, روم کا, ایوری تھنگ از کورڈ, یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ فار اٹ. تو یہ جناب ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اب جب میں آپ کو کچھ ٹپس دیتا ہوں کہ جب آپ کینیڈا میں لینڈ کریں تو ایز اے ہیومن بینگ ہمیں پتہ ہے بیماری کبھی بھی آ سکتی ہے, کسی کو بھی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے جناب. تو آپ نے کیا پریکاشنری میجرز لینی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے تو انسٹیڈ آف ویٹنگ ایٹ ہوم اور پھر آپ کہیں میں اپنے فیملی ڈاکٹر کو دکھاؤں گا, پھر وہ ایک ریفرل کا پروسیجر بہت لمبا ہوتا ہے اسپیشلسٹ تک جانے کا, دیٹ میں ٹیک ویکس, سیورل ویکس. آپ امیڈیٹلی ایمرجنسی میں چلیں جائیں جو بھی آپ کے نیئر بائی ہاسپٹل ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو امیڈیٹلی وہ ساری کی ساری جو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیں گے, آپ کا ڈائگنوسس کریں گے اور آپ کو اسپیشلسٹ کو بھی ریفر کر دیں گے انسٹیڈ آف کہ جی آپ اپنے جو فیملی ڈاکٹر ہے اس کے تھرو جائیں, بیکاز وہ بہت ایک لینتھی پروسیجر ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو میں نے اوور دا کاؤنٹر میڈیسنس کا ذکر کیا تھا وہ اپنے پاس گھر میں ضرور رکھیں, جو چھوٹی موٹی آپ کو پتہ ہے کوئی مسل پول ہو گیا اس کے لیے کوئی آپ نے اسے کہتے ہیں اس طرح کی آئنٹمنٹ رکھی ہوئی ہے, کوئی سا ٹائلینول ٹائپ ہوگی, کوئی آپ کو بخار زکام ہے اس طرح کی چیز, کوئی آئی ڈراپس ہو گئی, یہ ڈراپس, تو یہ بھی آپ کو پھر کافی آپ کا جو ہیسل ہے اس سے آپ کو بچا دیں گے کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس بھاگنا ہے یا کسی کلینک میں جانا ہے یا کچھ اور. اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, اکثر لوگ جو ان سے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جو کینیڈا کے جو ہیلتھ سسٹم ہے, کیئر سسٹم, اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں جی لانگ ویٹ ٹائمس ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں سب کچھ, لیکن میں خود اس سسٹم سے گزرا ہوں. میں نے چیز دیکھی ہے کہ اگر آپ اپنے ریگولر میڈیکل چیک اپس کروا رہے ہیں تو پھر آپ کو بہت پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کوئی آپ نے پروسیجر سے آگے گزرنا ہے یا نہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کی میلڈی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, پرابلم ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر مثال کے طور پر ایون آپ کہیں کہ جی آپ کے کوئی نیز کے ساتھ ایشو ہے تو یو ول ٹیک سیورل ایئرس کہ یار میں ابھی تک چل رہا ہوں, ہاں درد بیئریبل ہے, ایک پوائنٹ پہ جا کے وہ انبیئریبل ہوتی ہے. پھر آپ پینک میں آ کے بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ جناب جلدی سے میرا نی کیپ ریپلیس کریں کچھ اور. وہ کہتے ہیں بھائی اتنا چکر نہیں, بیکاز آپ کا یہ لائف تھریٹنگ ایشو نہیں ہے, آپ کو 1 سال یا 6 مہینے انتظار کرنا پڑے گا یا پرابلی 3 منتھس انتظار کرنا پڑے گا. تو وہاں پر پھر لوگ جو ان سے وہ کریپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب جو کینیڈا کا ہیلتھ سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بیکاز یہ گورنمنٹ فنڈیڈ ہے, اور جناب پرائیویٹ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. تو اگر آپ اپنے آپ کو پراپرلی مانیٹر کر رہے ہیں اور آپ نے ایک ٹائملی ایکشن لیا ہے تو کینیڈا کا ہیلتھ سسٹم کبھی بھی آپ کو یعنی پریشان نہیں کرے گا, آپ کو کبھی بھی وہ اسے کہتے ہیں رسوا نہیں کرے گا, کبھی بھی آپ کو اسے کہتے ہیں وہ ریجیکٹ نہیں کرے گا, بلکہ آپ کو بیسٹ پاسبل ورلڈ کلاس جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کو دے گا. یہ میں اپنے ذاتی تجربے کے بیس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی جب کریڈٹ ویلی ہاسپٹل میں کھڑے تھے میں نے آپ کو وہاں پر ایمبولینسز بھی دکھائی, سب کچھ, وہ بھی فری سروس میں نہیں آتی, اس کے لیے بھی آپ کو $40-50 ڈپینڈنگ اپون کتنے ڈسٹینس سے آپ کو کیری کریں, بٹ وہ ظاہر ہے آپ کی ایک کال پہ امیڈیٹلی وہاں پر پہنچ جائے گا, یعنی ود ان منٹس. یہ میں نے اپنے ذاتی تجربے پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیس دین 2 منٹس میں آپ کو جو ان کا جو ایمرجنسی جو اسکواڈ ہے سارے کے ساتھ, جس میں آپ کے فائر فائٹرس شامل ہیں, آپ کے ایمبولینسز شامل ہیں, وہ ود ان منٹس آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, بیکاز دے آر ویری سیریس اباؤٹ اٹ کہ یار یہ ہیومن لائف کی بات ہے تو اس میں ہم نے کوئی ڈیلے نہیں کرنا. تو جناب میرے خیال میں یہ ایک بڑی کمپریہنسو ویڈیو تھی جو میں نے بنائی بیسڈ آن مائی پرسنل ایکسپیرینس, جس میں نے بات کی کہ میں پچھلے 6 سال سے اس کینیڈا کے ہیلتھ سسٹم کے اندر ایز اے پیشنٹ جو سا یہ سب چیزیں ان پروسیسز سے گزر رہا ہوں. یو نیم اینی ٹیسٹ, یو نیم اینی ٹائپ آف بلڈ ورک,
ہر چیز سے میں گزرا ہوں. وہ پہ ایک لمبی کہانی ہے, پھر میں کبھی آپ کو بتاؤں گا. تو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے اوپر کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کے ڈاکٹرز ہیں, جو ان کے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر, چاہے یہ ریڈیولوجسٹ کا ساتھ جو اس کو ہیلپ کرا رہا ہوتا ہے, یا جو آپ کو اسے کہتے ہیں بایوپسی کے اندر آپ کو وہ ہیلپ کراتا ہے, نرسز آپ کی ہوگی وغیرہ وغیرہ, وہ سب کے سب دیر آؤٹ کلاس. مطلب مجھے الحمدللہ کبھی کسی سے کوئی ایسی شکایت نہیں ہوئی کہ میں کہوں یار کہ واقعی کوئی انکمپیٹنٹ بندہ ملا ہے. تو اس حوالے سے میں کینیڈا کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو اس کی بڑی تعریف کرتا ہوں. اور کیونکہ بیک ہوم کنٹری پاکستان میں جہاں پریویلیج تھے اور بڑی چیزیں تھیں, لیکن وہاں پہ بھی جو اسپیشلی پوسٹ آپریٹیو جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور سب کچھ وہ اس لیول پہ نہیں ہے جو یہاں پہ ہے. تو اوکے جناب, اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں. امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اور اینڈ میں پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ڈو سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. اور جناب ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس کو یہ لائک بھی کریں, سب کچھ کریں, تاکہ فیوچر میں اس طرح کے میں اور کانٹینٹس بھی آپ کے لیے لے کے آؤں. اوکے, ٹیک کیئر, خدا حافظ.